बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और अब फ़र्रुख हबीब। अलबत्ता ये इंटरव्यू के ज़रिए सामने नहीं आए, 20-22 दिन से लापता थे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उनके दफ्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मंजर आम पर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और IPP में शमूलियत इख्तियार की। 9 मई की ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद की और कहा कि अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब ने हमें और वर्कर्स को चैन से नहीं बैठने दिया। उन्होंने बैलेट की बजाय बुलेट का सहारा लिया। नेल्सन मंडेला की बात की जाती थी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने पेट्रोल बम बनाने की तरगीब कभी नहीं दी थी। देखिए फ़र्रुख हबीब साहब आज जब मंजर आम पर है, जो हमारा सबसे अहम मौजू है। शामी साहब, इससे पहले कि आप कुछ इरशाद फरमाएं, क्योंकि आपने भी और मैंने भी फ़र्रुख हबीब की सियासत को पहले दिन से देखा है। हमें ज्वाइन किया है जनाब ओन चौधरी साहब ने, उनसे हमने गुजारिश की थी। ओन चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। वो ज़रा उनसे पहले हम पूछ लें ना कि फ़र्रुख कैसे पहुँचे, फिर आपसे। फ़र्रुख हबीब तो गवादर में पकड़े गए थे ना। अब पता नहीं क्या कितना सच है कितना नहीं। फ़र्रुख हबीब तो हमारे सामने के बच्चे हैं। हमारे बेटे उस्मान शामी के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। उस्मान भी एक ज़माने में बड़े एक्टिव थे, खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला थे और हमारे सामने उनकी पूरी वो डेवलप हुए, एक पार्टी में मुकाम बनाया, इलेक्ट हुए, वज़ीर बने। और बात यह है कि बात कहने का सलीका भी था, जोश व जज्बा भी था, कुछ आगे बढ़ने की उमंग भी थी। तो मेरे बड़े पसंदीदा नौजवानों में से थे। लेकिन वो क्या कहें अब उनको, जो उफ्ताद पड़ी और जिस तरीके से कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जो उसकी भेंट चढ़ गए। ठीक, उस पर संजीदगी से आज बात करते हैं। ज़रा चौधरी साहब को मैंने टेलीफोन लाइन पे लिया, मीटिंग से निकल के आए हैं। ज़रा ओन साहब भी उनसे बात कर लेते हैं। देखो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है। फरमाइए ओन साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। शेर सुनिए शामी साहब से। अहबाब का शिकवा क्या कीजिए, अहबाब का शिकवा क्या कीजिए, क्या कीजिए, खुद ज़ाहिर व बातिन एक नहीं। वाह 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 वाह, क्या आप कह रहे हैं। लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है। ओन साहब, आपके यहाँ फ़र्रुख हबीब साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, 20-22 दिनों से गायब थे, अचानक आए हैं और आपके यहाँ से बरामद हुए। कैसे आपका उनसे रब्ता हुआ, कैसे वो आपकी पार्टी तक पहुँचे, कुछ नाज़रीन को खुल के आज बताएं ना। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए मेरा घर जो है वो फ़र्रुख हबीब का घर है। फ़र्रुख हबीब का घर मेरा घर है और हमारा ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं है। जैसे शामी साहब ने बताया कि वो इनके ही इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट, तो फ़र्रुख भी मेरे एक फेवरेट और बेहतरीन दोस्तों में से हैं। और मैं आपको एक और करता चलूँ कि मैंने PTI में बाद में शमूलियत की थी और फ़र्रुख मेरे से पहले मेरे सीनियर थे। बिल्कुल ठीक। मैंने बहुत कुछ फ़र्रुख हबीब से पॉलिटिकल चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में मैंने उनसे सीखा भी। और रही बात कि ये जो बात है कि वो कहीं थे या वो ऐसी कोई बात, फ़र्रुख हबीब एक आपको पता है तालिब इल्मी के ज़माने से इसमें लीडरशिप भी है और बड़ा हमारे अंदर पैशन था। हमने एक बड़े जज्बे से PTI के लिए काम किया था। He took his time, उन्होंने अपने लिए वक्त लिया अपने फैसले के लिए और हमारा राब्ता था, मेरा फ़र्रुख से राब्ता था, लेकिन कुछ दिनों से मेरा बिल्कुल भी राब्ता नहीं रहा। फिर अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये फ़र्रुख ने खुद आपको फ़ोन किया? जी, मेरा उनसे राब्ता हुआ और उसके बाद हमारी कहीं पे जहाँ भी उन्होंने बुलाया और हमारा एक बड़ी हार्ट टू हार्ट हमारी बातें हुई। और अल्लाह ताला ने, देखें ये हमारा वो दोस्त है जिसने इतने जज्बे से, इतने पैशन से PTI के लिए काम किया। और बिल्कुल शामी साहब ने जैसे कहा कि वो एक वजीर बने, मेहनत की और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी PTI में। ये नहीं है कि मैं अपनी बात करूं, आप ऐसे और भी बड़े नौजवान हैं जिन्होंने बड़े पैशन से इस पार्टी के में काम किया और आज वो क्या कहते हैं, उनकी सारी जो कोशिशें रायगां गई, सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड जो है कह सकता हूँ सियासत की भेंट चढ़ गई। और लेकिन ओन साहब, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, चूंकि आप बड़ी फ्रैंकली बात करें कि फ़र्रुख तो 9 मई के बाद भी खान साहब के इक़दामात और सारी सूरत हाल का दिफा करते रहे
غائب رہ کر بھی ٹویٹ کرتے رہے اور ایسی باتیں کرتے جو خان صاحب کے بیانیے کے حق میں تھیں، پھر وہ منظر عام سے غائب ہوئے، پھر آپ نے کہا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ اکیلے کہیں ان سے ملے، ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں ہوئی، گوادر تو کایا کیسے بدلی؟ گوادر سے پکڑے گئے، کوئی ایران جا رہے تھے. دیکھیں فاروق نے آج جو باتیں کی نا جی، بڑے دل سے کی ہیں باتیں، اور فاروق حبیب صاحب نے آپ کو ساری اپنی پریس کانفرنس میں ایک ایک چیز واضح کر دی کہ میں نے اپنا وقت لیا، اور ایک ایک چیز پہ اب اس سے زیادہ میں کیا آپ کو واضح کروں. خان صاحب یہ بتائیں کچھ اور بھی لوگ آپ کے رابطے میں ہیں؟ جی شامی صاحب بالکل ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے سینئرز بھی ہیں، ہمارے الیکٹیبلز ہیں، وہ جو دوست ہیں، اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر کسی نے اپنی سیاست میں اپنے اچھے برے وقت دیکھے ہوئے ہیں، اتنی محنتوں سے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، اتنی محنت کی ہے سالوں سال کی، اور دیکھیں یہ ہم سب کرتے کس لیے ہیں؟ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے آخر تو پاکستان ہے نا سب سے پہلے، ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے آپ سب کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. درست دیر وہ دیکھیں. اور ایسا آپ یہ بتائیں کہ اب جو آپ کی استحکام پاکستان پارٹی ہے، یعنی وہ اب کس مقام پر ہے؟ کوئی جاگ رہی ہے، کوئی سو رہی ہے، یا کروٹیں لے رہی ہے؟ دیکھیں جی اگر تو سو رہی ہوتی تو ہمارے ایسے بھائی ہماری پارٹی میں آ کر ہمارے جو جذبوں اور پیشن کو اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے یعنی اتنا جوش جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جی ہم جاگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ شامی صاحب تیاری بھی ہو چکی ہے، اور آپ کی بلیسنگ بھی چاہیے ہوگی، اور انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی چاہیے ہوں گی. یہ صداقت عباسی صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ انٹرویو یا پریس کانفرنس والے، وہ تو پارٹی بھی چھوڑے تھے اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ رہے تھے. کیا ان کا بھی امکان ہے کہ آپ کی پارٹی میں آئیں گے؟ جی بالکل، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی جامی صاحب، اور سیاست جو ہے وہ اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اور آپ کے جو یہ تو ہمارے ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں، صداقت عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں، عثمان ڈار از لائک اے بردر، ہمارے بھائیوں کی طرح. ان کا امکان ہے آپ کی پارٹی میں آنے کا؟ کیوں نہیں امکان جی، کیوں؟ اچھا ایک بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی تو فواد چوہے صاحب بھی آئے، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے روز میں، اور اطلاع ملی. میں یہ ہر پروگرام پہ فواد چودھری صاحب کی ایک جو ہے اجمل بھائی جواب دینے کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے، لیکن دیکھیں ہر کسی کا سیاست میں فیصلہ اپنا ہے، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فاروق بھائی کا اپنا فیصلہ تھا. نہیں، از فواد پارٹ آف آئی پی پی؟ جی فواد کیا آئی پی پی کے رہنما ہیں، آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ فواد چوہے صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیں میرا تو ان سے ایک ذاتی تعلق ہے، یہ بہتر سوال آپ ان سے پوچھیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں. ہمارا تعلق سیاسی تعلق اس ہٹ کے بھی ہے جی، ایک ذاتی تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذاتی تعلق ہے، علیم بھائی سے بھی ذاتی تعلق ہے ان کا. اللہ تعالیٰ جی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کے لیے بھی. دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کا جو مخفف ہے آئی پی پی، تو ایک دفعہ یہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یہ انڈیپینڈنٹ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں، تو ماشاءاللہ پاکستان تو آپ بھی بجلی پیدا کریں اور مہنگے داموں نہ بیچیں بس. سر آپ کو انشاءاللہ بجلی بھی پروڈیوس کر کے دکھائیں گے آپ، اور دعا کریں پاکستان ترقی بھی کرے اور پاکستان کے لیے ہم کچھ کر سکے. سر بہت چوہے صاحب جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آگے انتخابی عمل آ رہا ہے، انتخابات کی آمد ہے، کوئی پولیٹیکل الائنس بھی کریں گے انتخابات میں اترنے کے لیے، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے؟ دیکھیں جی یہ قبل از وقت باتیں ہیں، اور لیکن سیاست میں دیکھیں اینی تھنگ کین بی پاسبل، اور اگر جہاں پہ بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ ہم اس پہ اگر جب آئے گا الیکشن قریب آئے گا، جب وقت آئے گا الیکشن قریب آئے گا، تو کیا اب جب کہ فاروق آپ کی پارٹی میں آگے، کیا انہیں کوئی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں پارٹی میں، کوئی اہم ذمہ داری؟ کیونکہ پی ٹی اے میں تو بڑے فاروق حبیب ہماری پارٹی میں ذمہ داری سے بڑھ کے ان کا ایک رول ہے، اور وہ آج وہ اپنے گھر آئے ہیں، تو ذمہ داری تو ان کو دی جاتی ہے نا جن کو اپنا رول ادا کرنے کا پتہ نہ ہو کہ گھر میں جہاں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، ڈائننگ روم میں بیٹھے ہیں، لاؤنج میں، گھر ان کا اپنا. ایک سوال سر کرنے کا، یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے گفتگو کے بعد کہ فاروق صاحب کی جو آپ کی پارٹی میں شمولیت ہے، آج جو ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ آپ کی مرہون منت ہے، کیونکہ غائب ہونے کے بعد وہ آپ سے ملے، ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کی اور اس رستے کا تعین کیا، تو آپ کو کریڈٹ جائے گا؟
جی میں دیکھیں میرا فاروق سے بہت میرا بھائیوں والا تعلق ہے, ہی از لائک اے بردر, اور ہماری جو جدوجہد تھی وہ اکٹھے تھی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ہماری یہ ان کی اپنی پارٹی ہے, ان کا اپنا گھر ہے, وہ اس جذبے سے کام کریں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے, پارٹی کے لیے کام کریں گے, اور جو بہتر ہو ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اور سیاسی جو ہے وہ نفرتیں ختم کر کے اپنے ملک کی سوچنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. فاروق کو بھی ایک بڑی ذمہ داری ملے گی. اور ہاں جی انشاءاللہ ترین صاحب آئیں گے اور علیم صاحب, اور ہمارے تو وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں فاروق حبیب صاحب, تو وہ تو ہمیں ابھی تو آپ کے یہاں کافی اسامیاں خالی ہیں. جی بالکل. تو کب تک نئی اور مزید پریس کانفرنسز آنے والی ہیں آپ کے ہمراہ؟ بس ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, میں نے بارش کا پہلا خطرہ ہے. چلے بہت شکریہ جی آن چوائس صاحب, آپ نے وقت دیا. بارش ہوگی. وہ آن چوائس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی مزید پریس کانفرنسز آنی ہیں, لوگوں نے ہماری پارٹی میں آنا ہے, اور فاروق حبیب صاحب کو ایک بڑی ذمہ داری پارٹی میں دی جا رہی ہے, دوسری خبر دے رہے ہیں. اور تیسرا نقطہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق حبیب صاحب کو پارٹی میں لانے والا میں ہوں, کیونکہ جب غائب رہے تو اس بیچ ان کا مجھ سے رابطہ ہوا, ہم بیٹھے اکیلے کسی جگہ پر ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو کی, اور پھر انہوں نے اس رستے کا تعین کیا. اب سر آ جائیں جو ہم نے پہلے بات کی تھی, فاروق حبیب اب آپ ان کو مبارک ہو یار, بس ٹھیک ہے, آئی ایس ایف جو ہوا جیسے ہوا. مجھے تو جیسے آپ یاد کر رہے ہیں نا, آج ان کی سیاست آنکھوں کے سامنے ایسے منظرنامے کی طرح گزری. پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں ڈور ٹو ڈور کیمپین, ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ کیمپین, آئی ایس ایف کے لیے جمعیت کے سامنے کھڑے ہو گئے, ایک جماعت کھڑی کی اسٹوڈنٹس کی, اور پھر پی ٹی آئی میں جیسے الیکشن جیت کے عابد شریف علی کو بڑا مارکے والا الیکشن ہرایا, پھر وزیر بنے, اور پھر آج استحکام پاکستان کے ساتھ انہوں نے. حضور علیہ صاحب شہید جو تھے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے بار بار, مجھے بھول سا رہا ہے ویسے, کہ وہ کیا مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. اچھا, تیری رہبری کیا, تیری رہبری سے سوال ہے, تیری رہبری کا گلا نہیں, مطلب ایسے کہ سننے والے بھی آپ کو میسج کر دیں گے. مجھے تھوڑا اٹک گیا ہے. اچھا ویسے فاروق کو اگر یہ کہا جائے سر کہ آگے چلے نا, ایک نقطہ سن لیں سر, بڑا اہم موضوع, لوگ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں, سن تو لینا, سوال تو سن لیں. فاروق بڑا موضوع. فاروق حبیب صاحب ایک پی ٹی آئی کے ہاں ایک نظریاتی رہنما سمجھے جاتے تھے نا, کہ نظریاتی طور پر ان کی ایک جو پلرز ہیں ان میں سے ون آف دیم, تو ان کے جانے سے کیا فرق پڑے گا, اور ان کی یہاں آمد سے اس پارٹی کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں گے ہم. برق گری ہے, بجلی گری ہے, اور اس میں لوگ جھلس رہے ہیں, اور آگ لگ رہی ہے, کہیں بربادی ہو رہی ہے, اور آپ اس میں سے طرح طرح کے نقطے نکال رہے ہیں. آگے چلیں. وہ کہتے ہیں جانے سے پہلے کہ دو ہی راستے تھے, آدم کا یا شیطان کا, میں نے آدم کا رستہ اختیار کیا. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جی, گڈ لک ٹو ہم سر. مزید آپ نے منع کر دیا, مناسب سمجھا, مگر یہ جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے نا, انہوں نے حالات کو اس رخ پہ پہنچا دیا نا, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے کہاں پہنچے ہیں, اس دوراہے پر پہنچے. کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا. اچھا سر, ایک اس سے پہلے کہ ہم نواز شریف صاحب یا سائفر یا دیگر معاملات کا ذکر کریں, وہ بھی موضوعات ہیں, ایک بڑی خبر آئی کہ 40 روپے فی لیٹر پیٹرول قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. تاریخی یہ کمی تھی, لیکن لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا, اور ساتھ یہ خدشہ بھی آیا کہ گیس کی قیمتوں میں بھی 100% اضافہ ہو سکتا ہے. تو خاقان نجیب صاحب کو ہم نے زحمت دے رکھی ہے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی خبر ہے, ان سے پوچھیں, لوگوں نے کچھ سکون کا سانس لیا ہے. ابھی ہمارے شہزاد شامی صاحب ہیں, بڑے ریٹائرڈ بینکر ہیں, نیشنل بینک کے بڑے اعلیٰ افسر تھے, وہ ٹیلی فون آیا ان کا, جناب کیا یہ بھی کہیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ کرائے کم کریں. ہاں یہی تو مسئلہ سے ڈسکس کرنے لگا, اور لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچے. مگر میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو کمی ہے وہ تھوڑی مستقل ہو, کیونکہ ابھی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے جی اس سے کروڈ آئل کی, بالکل اسرائیل کی, تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں, اور 15-20 دن میں, مہینے میں پھر کہیں اضافہ نہ کرنا پڑے. خاقان نجیب صاحب آپ کو زحمت اس لیے دی کہ یہ جو شامی صاحب نے نقطہ اٹھایا, ریکارڈ کمی تو کر لی, لیکن لیوی میں بھی اضافہ کر دیا, فی لیٹر 5 سے 10 روپے, اور ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی ڈبل اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کی کیا اثرات جو شامی صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں عوام تک بھی پہنچیں گے, یا بس یہ پھر کاغذی کارروائی ثابت ہوگی؟ دیکھیں اس کو دو تناظر میں دیکھیں. ایک تو آپ کو جو سٹرینگتھ آ رہی ہے روپے کی, 10% روپیہ انٹر بینک میں سٹرونگ ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو پیٹرولیم کی پرائسز کو پاکستان میں کم کر رہا ہے. انٹر بینک میں اور
20% कम हुआ है ओपन मार्केट में। ये सब कुछ ड्राइव कर रहा है इस वक्त जो कीमतों का नीचे जाना है। दूसरी बात यह है कि शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, $95-96 पे ब्रेंट चला गया, फिर वो नीचे आ गया था $84 पे, यानी कि पिछले 3-4 हफ्ते पहले की अगर हम गुफ्तगू करें। बट जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का शुरू हुआ, इस वक्त वो तकरीबन $90 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी इट इज ऑफ द हाईज। सो लेट्स होप कि ये कन्फाइंड रहे। मार्केट्स अभी भी ट्रेड इस तरह कर रही हैं शामी साहब कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां कन्फाइंड रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा और इसकी कोई सेटलमेंट हो जाएगी। मैं आपको मार्केट्स का एक परसेप्शन दे रहा हूं, पर अगर ये एस्केलेट करता है या कोई ऐसी बात होती है तो शामी साहब का जो तज्जिया है वो दुरुस्त है। बट एट द सेम टाइम आज भी रुपए की कीमत जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। चूंकि रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आता जा रहा है, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 15 डेज एंड दिस होल मंथ, मैं नहीं समझता कि जो कीमत है उसमें कोई खातिर खा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है, कम होने की जरूर हो सकती है। सो लेट्स होप कि हम इसी पाथ पे रहें, ये दोनों चीजें जो हैं सेटल कर जाएं। इसके साथ साथ जो आपने दूसरी बात की है ना, देखिए दो तरह से कीमतें कम होती हैं। या तो एक डिमांड टूट गई है, डिमांड तो टूट गई है ट्रांसपोर्टर्स के पास क्योंकि लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हम कैसे बता सकते हैं? हम ऐसे बता सकते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत है, जो पिछले महीने का डेटा है, कम हो रही है, बहुत ही गिर गई थी। वो कोविड के जमाने तक गिर गई थी। तो ऑब्वियसली प्राइसेस ने एक डिमांड को तोड़ा है। ये तो हो गया मार्केट का फिनोमेना। तो आई एम होपिंग कि वो ये लोग समझेंगे। जैसे किया ने अपनी कीमत 5 लाख तक कम की है, जो कंपनी है जो गाड़ियां बेचती है, सो इसी जी गाड़ियों की, सो इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स भी ये समझेंगे। थोड़ा सा आपको पता है कि मार्केट इकोनॉमी की बात तो हम इकोनॉमिस्ट कर लेते हैं, बट मैं एक ऑपरेशनल गुफ्तगू करूं तो आपको मालूम है कि आज पीएम ने नज भी किया है प्रोविंसेस को। उन्होंने एक ट्वीट में उनको कहा भी है, और ये हमें पता चला है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नज करें। आपको पता है शामी साहब, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे मारूजी हालात हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को, बाकी लोगों को, कि थोड़ा सा कम करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने नुक्ता रखी जा रहा हूं, ये हम किसी वक्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेट्रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्यूबवेल चलते हैं इस पे, डीजल पे। आपकी 95% फ्रेट शामी साहब कैरी होता है आपके रोड्स पे, क्योंकि आपकी जो फ्रेट कैरिंग रेलवे की कमजोर है तो ये कैरी होता है। सो 26 रुपए 2 हफ्ते में ये कम हुआ है। सो लेट्स होप कि थोड़ा सा अशियाए खुर्दोनोश की ट्रांसपोर्टेशन में अगर कॉस्ट कम होगी, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का डीजल कम होगा, ट्रैक्टर कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है अभी जो है। पर डॉलर को यहाँ पे रखने के लिए याद रखिए कि पाकिस्तान के जो डॉलर इनफ्लोज हैं जो इंटर बैंक में हैं, यानी कि कौन से आईएमएफ का प्रोग्राम की कंप्लीशन, वर्ल्ड बैंक के इनफ्लोज, हमारे कैपिटल मार्केट के इनफ्लोज, हमारे यानी कि जो इनफ्लोज फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बहुत बड़े इनफ्लोज हैं जो हमने बैंकों से कर्जे वापस कर दिए थे, बिकॉज आपको याद है आईएमएफ का प्रोग्राम टूट गया था। अब वो वापस आ गया है, $5 अरब तक वहां से आने हैं। फिर जनीवा के 9 अरब तो आप दोनों नहीं भूल सकते, वो प्लेज हुए हैं। उसके बहुत ये अगर रकूम आती है पाकिस्तान में तो फिर फर्दर इस्तेहकाम देखा जाएगा। मतलब ये है असल टास्क कि जो सुकून का सांस एक आया है, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो गैस की कीमतों में जो 100% इजाफा हो रहा है, वो कहाँ सुकून का सांस हुआ जी? ये मैं क्विकली इस पे कमेंट अगर ये है कि पाकिस्तान ने 2-3 साल से गैस की कीमत एडजस्ट नहीं की है। मैं फिर कहूंगा कि गैस जो रिच एरियाज में, लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के, गुजरांवाला के इस्तेमाल होती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये 20% एफिशिएंसी पे मेरे घर में गैस इस्तेमाल होती है। यही गैस जब बिजली बनाते हैं तो 65% एफिशिएंसी पे हमारे प्लांट्स चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कभी इस पे एक प्रोग्राम रखें तो हम बताएंगे। ये हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया, ये पाइपलाइनें बचा दी, घर घर गैस पहुंचाने का, ये भी एक सियासी मसला हो गया। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में गैस आई है। अगर हम ये ना करते, दुनिया जहान सिलेंडर से का गैस इस्तेमाल कर रही है, हम भी करते, तो मेरा ख्याल हमारे तो अभी तक गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता।
درست گیس کو ایفیشینٹلی یوز کرتے تو اس طرح گیس گھروں کے گیزرز میں، گھروں کے چولہوں میں پانی گرم کرنے میں، کپڑے دھونے میں ضائع نہ ہوتی. یہ سب بجلی سے کرنا چاہیے، اور اب تو اسپیشلی کرنا چاہیے. آپ کے پاس 41,000 میگا واٹ سے زائد کی نیم پلیٹ کیپیسٹی ہے. پیک پہ بھی جا کے ہم 25-26 ہزار سے اوپر بجلی نہیں استعمال کرتے. اب آپ یہ خود سوچئے، اور یہ امیر طبقہ یہ گیس استعمال کر رہا ہے. شامی صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ گاؤں میں تو ایل پی جی کا سلنڈر کئی گنا قیمت پہ استعمال کیا جاتا ہے. سو یہ ہیں پالیسی کے فیصلے جو ملک کو آگے لے کر جائیں گے. بہت مہربانی جی. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان نجیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. دیکھتے ہیں وہ جو آپ کا نقطہ تھا سب سے اہم تھا، اسٹیبلٹی. اگر انٹرنیشنل پرائس جو ہے، اللہ سے دعا کریں. ابھی تو نگران وزیر اعظم پہنچے ہیں چین جی 4 روزہ دورے پر ہیں. 4 روزہ دورے پر، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہیں وہاں. اور انہوں نے کہا کہ جو آئرن بردر کی اصطلاح ہے نا، وہ صرف پاکستان کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. پاکستان چین کا واحد آئرن بردر ہے، فولادی دوست. تو ایک بریک لے لیں آپ پھر، یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ بریک لے لیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، سائفر کیس ہے، اور جناب فلسطین کی حالت زار، ان موضوعات پہ بات ہوگی. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آج اس پہ شروع کر لیتے ہیں سر بات. پہلے وزیر اعظم ابھی جو ایم سلیم صاحب ہیں ہمارے، جی فرمائیے. نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کے ترجمان، وہ کہتے ہیں بہت دیر کر دی ہے. کس بات میں؟ فرق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کرتے کرتے اچھا فوری کرتے مئی کے بعد. چلیے جب بھی کر دی. اب وہ حامد ولی صاحب ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، کالم نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے شعر بھیج دیا جو مجھے اٹک گیا تھا. جی مجھے امید تھی آ جائے گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ خان صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. جناب عمران خان صاحب. ہاں جی کیا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہمیں، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. غور کر رہے ہوں گے امید ہے. انہوں نے کہا تھا جیل میں غور کر رہا ہوں اپنے سیاسی غور کرنا چاہیے. اتنی وہ قرآن نے کہا نا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. بڑا استارہ ہے فہم کے لیے. بہرحال اپنی زندگی کے ہر پہلو کے لیے یہ آیت مبارکہ بڑی معنی رکھتی ہے. شہید ملت لیاقت علی خان کی سر ایک سوال جس سے آپ گفتگو کا آغاز کریں. یہ وہ ڈیبیکل ہے، وہ سانحہ ہے جس کے بعد سے لے کے آج تک سیاست مسلسل عدم استحکام کا شکار رہی. یہ 7 دہائیوں بعد بھی ان کی جو شہادت ہے، ان کا جو قتل ہے، یہ ایک معمہ کیوں ہے پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لیے؟ معمہ ہے کہ ہم ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے. جو قاتل تھا اس کو موقع پہ گولی مار دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز جو تھی وہ سپرد خاک ہو گئی. بہرحال ہمارے دوست ہیں وہ بزرگ جو ہیں جہانگیر صاحب اور دوسرے، وہ کہتے ہیں بھائی ان کی شہادت کے دن ان کو بھی ایک ان کی قبر پر حاضری ہونی چاہیے، سلامی دی جانی چاہیے. کیوں نہیں دی جاتی؟ اور باقاعدہ جو ہے جو گورنر ہیں سندھ کے یا وزیر اعظم جو ہیں باقاعدہ وہاں جائیں، ان کا بھی اکرام کریں. تحریک پاکستان کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں، ملک کی خاطر جان دی، اور ان کی توقیر جو ہے وہ بھی ہم سب پر لازم ہے. تو یہ بھی حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے. اور یہ سر جب اس پہ کمیشن بنا تھا ان کی شہادت کے اوپر، اس نے بھی رپورٹ جمع کروائی جو تاریخ بتاتی ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ نے بھی اسے مسترد کیا تھا اس رپورٹ. بہرحال اب وہ کہانی ہے تاریخ میں کہاں تک پھرولیں گے آپ اور کہاں تک کریں. قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی شہادت جو ہے آج بھی ایک معمہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب کچھ اپنے وطن کے لیے لوٹا دیا. آج بھی ایک انگریزی اخبار میں ایک خط چھپا ہوا ہے جس میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قائد اعظم جب پہنچے تو ایمبولینس جو تھی خراب ہو گئی اور یہ بیمار تھے جب، تو وہ بھی قائد اعظم تو اس لیے وہاں پہنچے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اسٹریچر پر لیٹے ہوئے دیکھیں لوگ، تو کسی کو اطلاع نہیں دی انہوں نے.
اور اس ایمبولنس جو تھی 2 ایمبولنس تھی کراچی میں کل، ایک خراب ہو گئی جو ان کو لینے کے لیے گئی، ایئر مارشل عسکر خان وہاں کمانڈر تھے، قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے رکے لیکن محترمہ نے کہا نہیں آپ چلے جائیں. تو بہرحال ایک یہ ہم نے طوطے مینا کی کہانیاں اور سازشوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اپنی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں ہم لوگ. تو لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے اپنا بہت بڑی جاگیر چھوڑی، کئی 2 ضلعوں پہ پھیلی ہوئی، یہاں پہنچے اور اس طرح رخصت ہوئے دنیا سے کہ بینک میں بیلنس تھے 3.5 ہزار روپے تھے. کوئی کلیم داخل نہیں کیا اپنی زندگی میں، کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی، اور جب رخصت ہوئے ہیں تو ان کی بیگم جو ہے اور ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا. حکومت پاکستان نے 5 سال کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دی، پینشن مقرر کی. تو بہرحال ایک وہ لوگ ہیں جو سب کچھ اپنا ملک کے لیے لٹاتے ہیں، قوم پہ قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی دے دی. تو ان کو آپ اپنی سیاست کو دیکھیں، آج کی سیاست کو دیکھیں، جہاں قوم کو دینے کی بجائے قوم سے لوٹا جاتا ہے. بس تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ ہے کہ لاہور شہر جو ہے آج ایک بڑی نوبل سول جو ہے نا اس سے خالی ہو گیا. ٹائروں کی ایک کمپنی تھی، ٹائروں کے تاجر، سب سے بڑے تاجر تھے ایک زمانے میں ٹائروں کے، ان کا پورا خاندان اسی سے جڑا ہوا ہے، ٹریڈر تھے، جے رشید اینڈ کمپنی. تو جاوید رشید صاحب وہ رخصت ہوئے دنیا سے، اور مفتی عاشق حسین صاحب ان کے لیے جب دعا کرا رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہر سوموار کو بچڑا ذبح کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. اور پھر مدرسے بھی بچوں کے لیے بھجواتے تھے گوشت. اور بہت ہی اچھے آدمی، شریف آدمی، بس ایک معمولی سی بیماری ہوئی، انفیکشن، اس کی نظر ہو گئے. ان کے بیٹے جو طارق ہیں وہ میرے بچوں کے کلاس فیلو تھے، بچوں کی طرح ہیں، اور بڑا دل دکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لاہور شہر جو ہے اس کے بہت اچھے لوگوں میں اور نمائند شریف لوگوں میں سے تھے. اور اب پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اس پہ کل ذکر کر لیں گے. نہیں، وقت کافی ہے ہمارے پاس. آپ کے لیے وقت رکھا تھا کہ آپ بھی نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، بس وہ اب تو راستے میں ہیں اور آ رہے ہیں. ہم تو شعر پڑھتے تھے نا، اب یہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں، وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب آ رہے ہیں. تو بات آگے چلی گئی ہے، اب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. 21 تاریخ کو پہنچیں گے. اور حمزہ شہباز صاحب بھی متحرک ہیں، احمد خان صاحب نے بڑا جلسہ کیا ہے جناب قصور میں، اور ہماری مریم بی بی جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ایم این ایز، ایم پی ایس اپنے اپنے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ مریم صاحبہ تو اس قدر مصروف ہیں کہ وہ تو جی سی میں دعوت دی گئی تھی انہیں خطاب کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، زیادی صاحب نے، وہاں نہیں جا سکیں گے. چلیے وہ بعد میں ایک کر وجہ لیں گے. یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، بہرحال یہ اب وہ کوئی واپسی پر کوئی واضح لاہ عمل دے سکیں گے، کوئی ایسا پلان چاک آؤٹ کر سکیں گے جو عوام سننے کے بعد سمجھ آئے کہ یہ دیکھیں نا، ابھی تو امید دلائی جا رہی ہے نا، امید سے یقین تک. تو کوئی ایسا نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ آئیں گے تو بتائیں گے کیسے مشکلات حل ہو سکتی ہیں. دیکھیے مارکیٹ کرنا ہے نا، آپ نے جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ خوابوں کے تاجر ہوتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو اور ان کو دل لبھاتے ہیں. خوابوں کے تاجر. جب خوابوں میں شریک ہو جائیں گے لوگ تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی. تو بہرحال نواز شریف صاحب سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے، ڈوور تو وہ ہے نا. اب ایک اطلاع یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ کوئی درخواستیں بھی دائر کرے گی، کچھ لے گی کہ ان کو ریلیف مل جائے، العزیزی ایون فیلڈ میں ان کو جیل نہ سزا جانا ہے. پڑے. جی، یہ ساری کارروائیاں ہوں گی جو وقت آنے پہ سامنے آتی جائیں گی. نواز شریف صاحب کی جماعت کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن پی ٹی اے نے بھی ایک درخواست دی تھی، سنا جج صاحب چھٹی پہ ہیں تو وہ نہیں ان کو مینار پاکستان پہ کرنا جلسہ، کہیں اور کرنا چاہ رہے. نہیں، انہوں نے تو لبرٹی پہ کرنا تھا نا. تو لبرٹی پہ جو جلسہ کرنا تھا تو انہوں نے وہاں کہا نا، ہماری عدالت نے، راہیل کامران شیخ صاحب نے، کہ بھئی اگر اس پہ یہاں ان کو اجازت نہیں ملے گی تو پھر کسی کو بھی نہیں اجازت دیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جلسوں کے مقامات متعین کر دینے چاہیے ہر شہر میں. اچھا، کہ یہاں جلسے ہوں گے، ہر جماعت وہیں جلسے کرے. اور ضلع انتظامیہ سے اجازت لے. نہیں، اجازت بھی لے. یہ نہیں ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں جلسہ ہو، ہر سڑک میں ہنگامہ ہو. یہ ختم کر دیا جائے.
اسے ڈسپلن کر دیا جائے، اور جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو پھر میرا خیال پی ٹی آئی بھی جلسے کر سکے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ شہر سے باہر کہیں دور ویرانے میں جگہ مختص ویرانے میں کر تو دیں، پھر نہیں نا. تاکہ پتہ چلے نا کون جانا چاہتا ہے پیشن کے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ساتھ. اچھی بھائی؟ بات ہے سر، پتہ چلے کون جانا چاہتا ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا، مشکل میں ڈالنے والی بات. جگہ مقرر کر دیں، ان جگہوں کے اوپر لوگ آئیں، ہزارے خیال کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پورے شہر کی زندگی جو ہے یا بڑے ملک کی زندگی اس کو ڈسٹرب نہ کریں. وہ ڈسکا سے نوشین افتخار صاحبہ نے بڑا مارکے کا الیکشن جیتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تن تنہا. ہزارے شاہ کی بیٹی جو جی ہے، جی 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 جی. ان کو کچھ مسلم لیگ نون کے اندر کٹ پٹ ہو رہی ہے، ہاں، کچھ لوگ ان کو پریشان کر رہے ہیں. بالخصوص جو بزرگان ہیں. ان کا جائزہ لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک موضوع جو ہے تفصیل طلب ہے. وہ ہماری بچی جو ہے بڑی پیاری بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اپنے باپ کا جھنڈا جو ہے بلند رکھے. پوتی ہیں وہ صاحبزادہ فیض الحسن کی، جی، اور بیٹی ہیں وہ زارِ شاہ کی. زارِ شاہ کی. اور میں تو ان کے دادا جو ہیں ان کی تقریر سنتا تھا اور جھومتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بزرگان جو نون لیگ کے ہیں ان سے کہیں نا ان کو بھی سمجھائیں گے، سمجھائیں نا انہیں وہ ذکر کریں گے، کان کھینچیں گے ان کے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ جو آپ کا پنجاب فوڈ اتھارٹی، ہاں وہ بھی ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سائفر کی کہانی لیں جی. راجہ صاحب کو بھی لے لیں آپ فون پہ. سائفر کی پہلے کہانی سن لیں. سائفر کی کہانی کیا ہے؟ وہ سماعت اب جیل میں ہی ہوگی، انہوں نے کہا جیل میں ہوگی سماعت، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا سیکیورٹی کے مد نظر ہی یہ آپ کے حق میں ہے، کیونکہ آپ خود اس معاملے پہ تشویش کا اظہار اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر. اور اب دلائل چونکہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں، لگ رہا ہے جلدی یہ کیس نمٹ جائے گا. اگر تو عدالت وہاں ہوگی نا، یعنی جیل میں سماعت، تو بڑی جلدی مکمل ہو جائے. جیل میں ٹرائل، 1-1.5 مہینے میں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد نے کہ یہ اگر آپ کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. بہرحال اب اور کوئی بددیانتی نظر نہیں آتی. مقدمہ ہے وہ قانون کی عدالت میں لڑیں، سیریسلی لڑیں، اور یہ جو نان سیریس وکیل ہیں ان کو اپنی ٹیم سے الگ کر دیں. خان صاحب سنجیدہ وکیلوں کے ساتھ، ان کے وکیلوں ہی ہنگامہ بچائے رکھتے ہیں نا، اور مقدمہ سیریسلی لڑیں اور کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. چلیں ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب ابھی وقت ہے، دو اہم موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے. ایک تو فلسطینیوں کا ذکر خیر ضرور کرنا ہے. وہ تو کرتے ہیں ہم. ہاں جی. وہ عرفان صدیقی صاحب نے امجد کا ایک شعر بھیجا ہے. اچھا، جو ہم صدیقی صاحب واپس آ رہے ہیں نا؟ میرا خیال ہو سکتا ہے راستے سے بھیجا ہو. میری بڑی خواہش ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے ایک نشست ہم جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، ہاں جی، شعر بھیجا انہوں نے، نہ آسمان سے نہ دشمن کے زور و زر سے ہوا، واہ، یہ معجزہ تو میرے دستے بے ہنر سے ہوا. کیا کہنے، بڑا برمحل اور برجستہ ہے. صدیقی صاحب اگر آپ یہ سن بھی رہے ہیں خان صاحب کی خدمت میں پیش نہیں، کر میری دیا. ان سے گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی آمد سے پہلے ایک نشست ہمارے ساتھ یہ ضرور معجزہ تو میرے دستے بے ہنر سے ہوا. علمی ہے. خان صاحب کس کو روئیں، کس بات کو روئیں، آپ سے کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. آپ سے عرض کروں سر، اچھا بہرحال ایک جملہ سنیے سر. یہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں کہ جو بربریت ان پہ برپا ہے. ایک وہاں بچے سے کسی نے پوچھا، نوجوان سے، تو اس نے اپنی روداد جو ہے غم کی اس کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ایسا کہا، اس سے بھاری اور بڑا جملہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم روزانہ 5 نہیں 6 نمازیں ادا کرتے ہیں. 5 ہم کرتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 6ٹھی روزانہ ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اللہ، اس سے بڑی بیان کیا ہوگا صورتحال کو بیان کرنے کے لیے. اور پھر یہ جو امریکی ریاست ہے الینوائے، وہاں پہ ایک پاگل صہیونی اور شخص نے 70-72 سال کا شخص 6 سال کے معصوم فلسطینی بچے کو قتل کر دیا چھریوں کے وار، اور ماں کو بھی زخمی کیا، یہ کہہ کہ تم مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں. یہ واقعہ اگر کسی مسلمان کے ہتھے پیش آیا ہوتا امریکہ میں، پوری دنیا کا میڈیا، پوری امریکی ریاست، امریکی صدر، امریکی وزیر خارجہ، CNN، BBC، سب نے قیامت برپا کر دینی تھی. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے، جارحیت ہے، اس کے اوپر زبانیں. امریکی صدر جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ غزہ پہ اگر قبضہ کیا نا اسرائیل نے، ہاں جی، تو یہ ناقابل قبول ہوگا. اب اسرائیل وہاں قتل کر رہا ہے لوگوں کو، وہاں سے نکال رہا ہے، زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ اگر امریکہ نے یہ روش جاری رکھی، اگر یہ لڑائی اسی طرح جاری رہی،
یہ بہت دور تک پھیل سکتی ہے، اس کے بڑے شدید اثرات مرتب۔ سر مختصر بات یہ ہے کہ جس انداز میں امریکہ نے اپنے جو بحری بیڑے ہیں وہ پارک کیے ہیں اور جتنی تعداد میں نفری اور پارکنگ وہ کر رہے ہیں، اس سے تو جو ڈیفنس کو سمجھنے والے جو دانشور ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کوئی عام کارروائی نہیں ہے، اس سے لگتا ہے کہ پورے خطے کو لپیٹ میں لیا جائے۔ یہ مہنگی پڑے گی اور بہت دور وہ راجہ جہانگیر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ یہ آپ راجہ جہانگیر صاحب ہمارے فوڈ اتھارٹی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی ہیں۔ آج ہے ورلڈ ڈے فوڈ ڈے، جی، یعنی خوراک کا عالمی دن۔ تحفظ خوراک بھی مطلوب ہے، ناقص خوراک کے خلاف کارروائی بھی مطلوب ہے، تو یہ فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ فوڈ اتھارٹی جو ہے یہ پنجاب میں قائم ہوئی کئی برس پہلے، اور اب اس کی وجہ سے دوسرے صوبوں میں بھی یعنی اتھارٹیز قائم ہو رہی ہیں جو ملاوٹ کے خلاف، ناقص غذا کے خلاف اس کا جہاد جاری ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، اور راجہ جہانگیر صاحب نے آ کے تو اس میں نئی روح پیدا کر دی ہے۔ راجہ صاحب آپ کیسے اپنی کارکردگی بیان کریں گے؟ جی السلام علیکم شامی صاحب، السلام علیکم جامی جی صاحب۔ السلام سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کو اپنے بہت ہی خوبصورت شو میں ٹائم دیا سر۔ میں ذاتی طور پہ شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ آج بھی میں نے گلہ کیا شامی صاحب سے کہ میڈیا اس بہت اہم موضوع جو ملاوٹ کا، خوراک میں ملاوٹ والا جو سیاست شعبہ ہے، میں الجھے رہتے ہیں ہر وقت بس۔ جی سر، ہاں جی تو اس میں سر میری گزارش یہ تھی کہ اس خاص طور پہ اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے آپ کے ہیلتھ سیکٹر پہ۔ ہماری جو اس وقت بھی 40% مورٹیلٹی ہے، جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ جو فوڈ میں جو ایڈلٹریشن ہے، جو ملاوٹ ہے خوراک کی، اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ 40%؟ جی سر، کیونکہ سر یہ جو 40% کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، جو اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن جو ہے وہ دل کے جو امراض ہیں، دل کے امراض سر۔ ہم اسپتال نئے بنا رہے ہیں، نئے بیڈ اور ایڈ کر رہے ہیں، نئے ڈاکٹر رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جس پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے فوڈ ایڈلٹریشن پہ اتنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ خود بھی صبح بھی بات کی، ابھی بات کی کہ یہ شعبہ جو ہے، یہ ادارہ جو ہے، یہ بلیسنگ ہے، کیونکہ اسی ادارے کی وجہ سے راجہ صاحب ایک زمانے میں تو دودھ میں پانی ملا لیا جاتا تھا، مرچوں میں بھوسا ملا لیا جاتا تھا، اب تو جعلی دودھ تیار ہوتا ہے، جعلی مرچیں بنائی جاتی ہیں، جعلی مسالے بنائے جاتے ہیں، اور کیمیکل جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا کہاں تک یہ مافیاز کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے سر بالکل صحیح نشاندہی کی سر، یہ بیسیکلی ڈیمانڈ اور سپلائی کا سارا ہے سر، چونکہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں دودھ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، اور جو اس کے اندر درمیان گیپ ہے، اس کو یہ جو ملاوٹ مافیا وہ فل ان کر رہا ہے سر۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج سے چند سال پہلے تک صرف دودھ میں پانی ملا کے گوالا اس کا والیوم بڑھاتا تھا دودھ کا، لیکن اب اس کو 22 کیمیکل ملا کے، جس میں یوریا، ڈٹرجنٹ، فارملین اور ڈفرنٹ قسم کے کیمیکلز ملا کے دودھ مینوفیکچر کیا جاتا ہے، جو آپ کے لیور، کڈنی اور سٹمک کے لیے اتنا مضر صحت ہے سر۔ ہماری سر الحمدللہ رائے صاحب ایک مختصر سی بات کا جواب دیں، کیا لاہور شہر میں صبح سویرے پہنچنے والا دودھ جو ہے، جو لاہور کے شہری پیتے ہیں گوالے کا، وہ پینے کا قابل ہے؟ جامی صاحب یہاں پہ میں عرض کروں، ہم نے 3 ماہ سے ایک ایکسرسائز کی کہ لاہور میں تقریباً 6,25,000 ڈیری یا ملک شاپس ہیں، اس میں سے 97 شاپس وہ ہیں جو 1,000 لیٹر سے زائد دودھ بیچتی ہیں روز لاہور میں۔ ہم نے ان سے بیکورڈ ٹریسیبلٹی کے نام پہ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ بتائیں آپ کا دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ظاہر شیخو پورہ، اوکاڑا، قصور، پاک پتن، سائی وال سے آتا ہے جی۔ ہم نے ان سے نمبر لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچی، پتا چلا کہ 1,60,000 دودھ کی بیکورڈ ٹریسیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی گائے بھینس نہیں تھی۔ وہاں پہ جو اگر کسی نے کہا کہ ہم تو کلیکٹ کرتے ہیں دودھ، ہم نے ان کو پتا کیا تو کوئی چلر نہیں تھا ان کے پاس۔ ہم نے ایف آئی آر دی، 2600 ایف آئی آر فوڈ اتھارٹی۔ چلے اللہ آپ کو اس جہاد میں کامیاب کرے، اس پہ تفصیلی نشست ہوگی سر۔ کیا اقدامات کی آپ، یعنی آپ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں سر؟ انشاءاللہ ہماری یہ ان کے ساتھ جنگ جاری ہے سر، صبح شام۔ گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز ایپ بنائی ہے، گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز سر۔ پروگرام ختم ہو گیا انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ اس جہاد کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین آپ سے ملاقات کل، اللہ حافظ۔